सबक में शिरकत की सआदत नसीब हो रही है। आज का मौजू है रियासत मदीना की खसूसियात। अल्लाह ताला समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामीन, रियासत मदीना कोई ईंटों से बनी हुई चार दीवारी को रियासत नहीं कहा जाता। सिर्फ चंद घरों का इकट्ठ हो जाए, चंद घर जहाँ पे हों, उसे रियासत नहीं कहा जाता। रियासत मदीना सिर्फ लफ्ज़ों का खेल नहीं है, एक बामाना और हकीकत से भरा हुआ ये लफ्ज़ है। लफ्ज़ रियासत मदीना के पीछे पूरे का पूरा निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोशीदा है, क्योंकि मदीना शरीफ की सरज़मीन पर जो इस्लाम की पहली रियासत कायम हुई, उस रियासत को रियासत मदीना कहा जाता है। जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 23 साला जो दौर नबूवत था, ऐलान नबूवत के बाद के 23 साल हैं, उन 23 सालों की मेहनत के बाद जिस रियासत को अल्लाह करीम ने वजूद बख्शा, अमन व अमान से भरी हुई वो रियासत, लोगों के हुकूक की अदायगी से भरी हुई वो रियासत, उस रियासत को रियासत मदीना कहा जाता है। तो रियासत मदीना अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतों का नतीजा है, जो रब के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल के मेहनत के बाद तश्कील दी। और ये बात सुन के आप हैरान होंगे कि उस 23 साला मेहनत के अंदर अगरचे जंगें हुई, तकरीबन 81 के 82 जंगें जो हैं उस 23 साल के अरसे के अंदर जो है हुई, 27 गज़वात हैं और 24 सराया, यानी जो जंगें हुई लेकिन हुजूर ने उनके अंदर शिरकत नहीं फरमाई। 54 सराया हैं और 27 गज़वात हैं। ये 81 के 82 की तादाद में मिलकर बनते हैं। जंगें भी हुई रियासत मदीना को कायम करने के लिए, लेकिन जंग का मकसद फ़कत और फ़कत अल्लाह ताला जल्ला शानहू के कलमा हक़ को सरबुलंद करना था। कोई ज़ाती लड़ाई, ज़ाती दुश्मनी नहीं मकसद था। इस वजह से 82 जंगों या 81 जंगों के अंदर जो टोटल लोग मारे गए, यानी मुसलमानों की तरफ से भी और कुफ़ार की तरफ से भी, जो टोटल मजमूई तौर पर मकतूलीन की तादाद है वो जाके 440 बनती है। 440 बंदे 82 के 81 जंगों में दोनों तरफों से जो मारे गए, उनकी तादाद तकरीबन 440 जाके बनती है। बनु कुरैज़ा वाले यहूदियों को वो उन्होंने खुद हकम माना था, हज़रत साद बिन अबी वकास को। उनके हुक्म से जो यहूदी कत्ल हुए, वो अगर 700 वो मिलाए जाएं तो फिर 1140 जाके बन जाती है। लेकिन वैसे मजमूई तादाद जो है वो 440 बंदे, यानी इन जंगों में खूनरेज़ी भी नहीं हुई। और इतने मुख्तसर अरसे के बाद उस रियासत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया, और कायम करके उम्मत के सामने यूँ रखा कि दीन और सियासत यूँ जुड़ी हुई वहाँ पे नज़र आती है कि दीन और सियासत बिल्कुल इकट्ठी। क्यों? क्योंकि जो मस्जिद के मुसल्ले का इमाम था ना, वही फ़ौज की कमांड करता था। फ़ौज का जर्नैल और फ़ौज का सरबराह भी वही था जो मस्जिद के मुसल्ले का इमाम था। वही शख्स मिंबर का ख़तीब भी था। आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात है ना, फ़ौज की कमांड भी हुजूर करते हैं, मस्जिद की इमामत भी सरकार कराते हैं, मिंबर पे खुतबा भी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं। अदालत लगती है तो काजी वाला मनसब जो है, यानी फैसला भी वो कौन करते हैं, वो भी वही हस्ती करती है जिसने मुसल्ले पर इमामत करानी है। ये सारे सिलसिले एक हस्ती कर रही है। तो दीन और सियासत को अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इकट्ठा जमा करके दिखाया। इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने भी ये कहा था कि जलाले बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। कि अगर दीन और सियासत जुड़ी रहे तो फिर रियासत मदीना है, अगर दीन अलग और रियासत अलग हो जाए तो फिर चंगेज़ी यानी जुल्म और खूनरेज़ी बनता है। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रियासत कायम कर दी और उम्मत के सामने उस रियासत को बतरीके नमूना पेश किया। अब उस रियासत की खसूसियात क्या हैं, हमने दो मकामात से वो खसूसियात पढ़नी है।
پہلا قرآن مقدس سے ہم دیکھیں گے، اور دوسرا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، کیونکہ فتنوں کے دور میں ہدایت کا سرچشمہ یہ دو چیزیں حضور نے خود ارشاد فرمائی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، فرمایا ریاست مدینہ کے جو امیر ہوتے ہیں، جب انہیں کوئی ریاست ملتی ہے اور وہ ریاست کی سرداری ان کو سونپی جاتی ہے، تو پہلی شان امیر کے اندر یہ پائی جاتی ہے اقام الصلاۃ، وہ نماز کا بڑا پابند ہوتا ہے۔ ریاست مدینہ کے امیر کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ریاست کے پہلے امیر بنے۔ حضور کی نماز کی پابندی کا اندازہ آپ لوگ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جس وقت عمر شریف ظاہری زندگی کے آخری دن تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو بندوں کے سہارے سے اٹھتے تھے، سرکار نے اس زمانے میں بھی اپنی نماز مبارک کو ترک نہیں فرمایا اور نماز کو ادا فرمایا۔ تو یہ ہے کہ ریاست مدینہ کا جو امیر ہے وہ نماز کا پابند ہوتا ہے۔ اور اس سے بھلی بات کہ ریاست مدینہ کے امیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہ حملہ مسجد شریف میں ہو رہا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا تو وہ بھی مسجد میں ہو رہا ہے۔ دونوں حضرات مسجد میں اللہ کی نماز کی امامت کرانے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ نماز کے کتنے پابند تھے اور انہوں نے نماز کو کتنا سختی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا۔ تو پہلی شان جو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اقام الصلاۃ، وہ نماز کی ادائیگی کرنے والے ہیں، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں۔ وآتوا الزکوٰۃ، اگلی شان یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، جو غریبوں کا حق ہے ان کے مال کے اندر اس حق کو ادا کرنے والے ہیں، اس حق کو کبھی روک کے نہیں رکھتے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی ریاست مدینہ کے جو امیر ہیں ان کی شان بڑی کھل کے اور بالکل واضح نظر آتی ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کو تلاش کر کر کے ان کا حق ان کے گھروں تک پہنچایا جاتا تھا اور ان کو دوسروں کے دروازے پہ جا کے بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو یہ دو پہچانیں جو رب نے قرآن میں بتائیں ریاست مدینہ کے امیر کی، کہ زکوٰۃ دینے والے، نماز قائم کرنے والے، اور وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا نیکی کا حکم دینے والے، نیکی کا دوسروں کو حکم دینے والے۔ نیکی کا حکم تب دے گا جب نیکی کا خود پتہ ہوگا۔ تو اگر ریاست مدینہ کے امیر کو خود بھی پتہ نہ ہو نیکی کا تو وہ دوسروں کو حکم کیا دے گا؟ پھر اسے ریاست مدینہ نہیں کہا جائے گا۔ ریاست مدینہ تب بنے گی جب امیر سلطنت جو ہے اسے نیکی کا علم بھی ہو اور لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دو۔ جس بیچارے کو لفظ قیامت بھی بولنا نہ آئے اور لفظ خاتم النبیین بھی زبان سے ادا نہ کیا جا سکے، اسے کیا خبر ہوگی کہ نیکی کیا ہے، اور وہ نیکی کا آرڈر کیسے دے سکے گا؟ تو بہرحال تیسری پہچان اللہ کے قرآن نے بتائی کہ وہ نیکی کا حکم دینے والے، اور چوتھی پہچان کہ وہ برائی سے منع کرنے والے ہوں گے۔ یہ چار خصوصیات ریاست مدینہ کے امیر کے اندر پائی جانی ضروری ہے کہ جو امیر ہوگا، اللہ نے فرمایا الذین مکناہم فی الارض، کہ اگر ان لوگوں کو ہم زمین کے اندر بادشاہت دیں تو ان کے اندر یہ چار خصلتیں ہوں گی۔ کیوں چار خصلتیں ان کے اندر پائی جائیں گی؟ وہ زمانے میں سرمایہ دار نہیں بننا چاہتے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، کہ تمام معاملات کا انجام اللہ کی بارگاہ میں ہونا ہے، اس واسطے ان کے اندر یہ شانیں پائی جاتی ہیں۔ آئیے حدیث مقدسہ میں سے اور حضور کی زندگی پاک سے جو ریاست مدینہ کی خصوصیات ملتی ہیں، پہلے نمبر پر اس میں جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص مسند پہ بیٹھے، یعنی حکومت کی کرسی پہ بیٹھے، بادشاہ وقت ہو، امیر المومنین ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، وہ حاکم اپنے آپ کو نہ سمجھے، حاکم سمجھے تو اللہ کی ذات کو سمجھے۔ کائنات کا حاکم فقط اور فقط ذات خدا ہے، باری تعالیٰ ہے، وہ حاکم نہیں ہے۔ کیونکہ سب سے پہلی ریاست کون سی تھی؟ مدینہ منورہ شریف والی، اور اس کے سب سے پہلے امیر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی ذات کو حاکم نہیں، اللہ کا خلیفہ سمجھا کہ جو آرڈر رب کا ہے میں نے وہ آرڈر آگے نافذ کرنا ہے۔ جو حاکم خود ہو وہ اپنی مرضی سے ترمیم کرتا جاتا ہے کہ میں اپنے لیے قانون اور بناؤں، دوسروں کے لیے اور بناؤں، جو اپنے آپ کو حاکم سمجھتا ہے۔
اور جو حاکم اللہ کی ذات کو سمجھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری ذات ہو یا چاہے میرے گھر والوں کی ذات ہو، جو آرڈر رب کا ہے اس کی پابندی میں بھی کروں گا، میرا گھرانہ بھی کرے گا، میری رعایا بھی کرے گی۔ یہ پہلی شان کہ حکومت میں حاکمیت کس کی ہو؟ صرف اور صرف اللہ جل مجدہ الکریم کی ہو۔ دوسرے نمبر پر جو قانون کی کتاب ہے وہ کیا ہو؟ ریاست مدینہ کے اندر کسی اور سے لکھوانے کی کوئی ضرورت نہیں، قانون کی کتاب اللہ کا قرآن ہو، بس یہ قرآن ہے جس کو کھول کھول کے تمام فیصلے کیے جائیں، اس ریاست کو ریاست مدینہ کہا جاتا ہے کہ جس میں تمام فیصلے، جو بک آف لا ہے یعنی لا قانون کی کتاب ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کا قرآن ہو، اس قرآن سے ہی فیصلے دیکھ کر کیے جائیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک علاقہ فتح ہوا تو فوج کے کمانڈر نے حضرت عمر کو پیغام بھیجا کہ حضور اس علاقے میں ایک بہت بڑا مکتبہ ہمارے ہتھے لگا، ڈھیر ساری کتابیں ہیں، اس میں بڑا مواد ہے، بہت زیادہ اس کے اندر کتابیں موجود ہیں، اگر اجازت ہو تو مدینہ شریف وہ ساری کتابیں بھیجیں۔ حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ یہ ہے کہ قرآن کا تابع دار، ریاست مدینہ کا امیر، حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر تو وہ کتابیں وہی کچھ بتاتی ہیں جو قرآن بتاتا ہے، یعنی قرآن کے زیر سایہ ہے، تو پھر ہمیں تشریحیں ان کتابوں سے لینے کی ضرورت نہیں، ہم نے قرآن مدینے کے تاجدار سے پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ اور اگر وہ کتابیں قرآن سے ہٹ کر ہیں تو پھر ہمیں ان کتابوں کو ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جن کو رب نے قرآن عطا فرمایا ہو ان کو کسی غیر کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیا آرڈر دیا؟ فرمایا ان کتابوں کو دریا برد کر دو، دریا میں ڈال دو، ہمیں ان کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے لیے کتاب سب سے بہترین اللہ کا قرآن ہے اور وہی ہمیں کافی ہے۔ ہمیں اس کی تشریح ہم نے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ ہمیں کتابوں کی جو ضرورت ہے وہ اس واسطے کہ ہم نے تشریح ڈائریکٹ دربار مصطفیٰ سے نہیں نہ سنی، جو دربار مصطفیٰ سے سننے والے تھے انہوں نے آگے حدیثیں بیان کی اور اس کی ڈھیر ساری پھر کتابیں بنی۔ اس واسطے ہمارے پاس کتابوں کا ذخیرہ ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ ہم نے حدیث کی کتابیں اکٹھی کی۔ اس وقت جنہوں نے ڈائریکٹ قرآن حضور سے پڑھا تھا انہوں نے کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہمارے پاس مزید کتابیں آئیں۔ تو یہ دوسری چیز کہ حاکمیت کے بعد قانون کی کتاب وہ اللہ جل مجدہ الکریم کا قرآن مقدس ہو۔ تیسرے نمبر پر کہ قانون جو بنا جائے اس قانون کے اندر امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، بادشاہ کی اولاد ہو، نسل ہو، قانون سب کے لیے برابر ہو۔ یہ تیسری خصوصیت ریاست مدینہ کی ہے، اور یہ خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھائی۔ مشہور حدیث ہے، ایک قبیلے کے سردار کی بچی نے چوری کی اور حکم شریعت کا یہ تھا، قرآن والی کتاب کا آرڈر تھا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آرڈر جاری کیا۔ لوگ پریشان ہیں کہ اس وڈیرے گھرانے کی بچی کے ہاتھ کاٹے گئے تو شاید حالات خراب ہو جائیں، ناساز ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جھگڑنے پہ آ جائیں، لڑنے پہ آ جائیں۔ تو صحابہ میں سے کچھ حضرات نے سوچا کہ حضور کی بارگاہ میں سفارشی بھیجا جائے کہ حضور کو سفارش عرض کرے کہ یہ قانون اس پہ لاگو نہ ہو۔ اسامہ بن زید صحابی رسول ہیں جن کو سفارشوں کے لیے چنا جاتا تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سفارش کی تو سرکار کے چہرے اقدس کا رنگ لال ہو گیا، اور دینی غیرت کے پیش نظر سرکار اٹھ کے بیٹھے، فرمایا سنو، پچھلی قومیں برباد اسی واسطے ہوئیں کہ ان میں کوئی وڈیرا مجرم ہوتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے تھے، اور کوئی غریب مجرم ہوتا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ فرمایا میں محمد ہوں، شریعت اسلامی لے کر آیا ہوں اور اس ریاست مدینہ کی بنیاد رکھ رہا ہوں۔ فرمایا اگر اللہ کی قسم میں محمد کی بیٹی فاطمہ زہرا بھی چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ بھی ضرور کاٹتا، لیکن اللہ نے ان کو اس چیز سے محفوظ فرمایا ہے۔ تو بہرحال سرکار نے ایک قانون دے دیا کہ یہ قانون جو شریعت کا نظام ہے، جو ملک کا آرڈیننس قانون ہے، اس میں سب کے لیے برابری ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے لیے اور ہو، غریب کے لیے اور ہو، بڑے کے لیے اور ہو، چھوٹے کے لیے اور ہو، ایسی بات نہیں، سب کے لیے ایک ہی سلسلہ ہے جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ چوتھے نمبر پر جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جو ریاست مدینہ ہوتی ہے وہاں پہ انصاف کے یہ خاص بات ہے
انصاف کے حصول کے لیے مظلوم کو پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا. شریعت اسلامیہ کے تحت جو ریاست ہوتی ہے وہاں پہ مظلوم کو انصاف بغیر معاوضے کے اس کے گھر میں ملتا ہے. انصاف لینے کے لیے خرچہ نہیں کرنا پڑتا. یہاں تو FIR پہ بھی خرچہ ہے, پھر آگے مقدمہ چل جائے تو پتہ نہیں کتنے کتنے خرچے ہیں. کئی غریب بیچارے عدالت کے سامنے اپنی ریٹ پیش کرنے سے اسی لیے ڈرتے ہیں کہ میرا نقصان اتنا نہیں جتنا خرچہ وہاں پہ ہو جائے گا. لیکن اسلامی ریاست کا یہ قانون ہے کہ کسی مظلوم نے انصاف چاہنا ہو تو بلا معاوضہ بغیر کسی خرچے کے انصاف اس کے گھر تک پہنچے. اس چیز کو کہا جاتا ہے ریاست مدینہ, کہ جہاں پہ مظلوم کو اپنے انصاف کے چاہنے کے لیے خرچہ کرنا پڑے اسے ریاست مدینہ نہیں کہا جاتا. اور ان خرچوں سے پھر مظلوم کو انصاف ملے تو پھر کئی مظلوم بیچارے چپ کر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ خاص بات. اور اگلے نمبر پر جو خصوصیت شریعت مطہرہ کی ریاست کی ہے وہ سنیے کہ وہاں پہ مادیت کو ترجیح نہیں دی جاتی, انسان کی جان کو ترجیح دی جاتی ہے. سب سے قیمتی چیز وہاں پہ انسانیت کی جان ہوتی ہے اور جان کی قیمت سب سے پہلے رکھی جاتی ہے. یہ ریاست مدینہ کا حق ہے. میرے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جائیدادوں پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی جتنی توجہ انسان کی جان کے تحفظ کے لیے اس کو فراہم کی جاتی ہے. اسلام نے سارا قانون ہی اسی خاطر بنایا. کوئی عزت کا تحفظ ہے تو کہیں پہ انسان کی جان کا تحفظ ہے. تو یہ سلسلہ اللہ کے دین کا جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا حضور علیہ السلام کے واسطے سے. اگلا سنیے کہ ریاست مدینہ کا یہ بھی خصوصیت میں داخل ہے کہ جو شخص ریاست مدینہ میں کسی عہدے پر فائز ہو تو عہدہ اس کے مال و دولت کے دیکھنے سے اسے نہیں ملے, عہدہ اس کی ایمانداری کی بیس پر اسے عطا کیا جائے. چاہے وہ کمزور ہو, چاہے وہ ماڑا ہو, چاہے جس قسم کا ہو, اگر ایماندار ہے تو وہ عہدے پر فائز ہو, اور اگر اس کی دیانتداری نہیں تو وہ عہدے سے برطرف کر دیا جاتا ہے. تو یہ چیز بھی خاص طور پر ریاست مدینہ کے اندر ہے. اور اگلی چیز یہ ہے جو ریاست مدینہ کا امیر ہو وہ اپنے علاقے کے ہر شہری کے حال سے خبردار ہو. کروڑوں کی عوام ہے تو ہر شہری کے حال کو اسے پتہ ہو کہ میری رعایا میں کون سا بندہ کس حال میں زندگی گزار رہا ہے. حضرت عمر کا زمانہ تھا, گلی میں گشت کر رہے تھے نقاب پوش حالت میں, رات کا اندھیرا تھا. ایک بوڑھی خاتون گلی میں کھڑی ہوئی پریشان حال تھی, رو رہی تھی, اور اس کی زبان کے یہ لفظ تھے کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو میں اللہ کے دربار میں عمر فاروق کی شکایت کروں گی. اب حاکم خلیفہ حضرت عمر تھے نا, تو اس نے کہا میں ان کی شکایت کروں گی. حضرت عمر کو خوف آیا, پاس جا کے کہو بی بی عمر نے تیرا کیا بگاڑا. اب اس بی بی کو نہیں پتا کہ یہ عمر فاروق ہی ہیں. اس نے سمجھا کوئی راگیر ہے جو مجھ سے حال پوچھ رہا ہے. آپ نے فرمایا تیرا کیا بگاڑا عمر نے. اس نے کہا میں بیوہ ہوں اور میرا کمانے والا کوئی نہیں. عمر نے آج تک میرا خرچہ نہیں بھیجا, میں رب کے دربار میں قیامت کے دن اس کی شکایت کروں گی. حضرت عمر فاروق نے کہا بی بی کیوں شکایت کرے گی, عمر کو تیرے حال کا پتہ ہی نہیں, تو کس حال میں ہے. تو اس بی بی نے جواب دیا, اس نے کہا اگر ہمارے حال کی خبر نہیں نہ لے سکتا تھا تو حکومت پہ بیٹھا کیوں, اس نے حکومت سنبھالی کیوں, اس کی ڈیوٹی ہے کہ ہمارے حال کی خبر لے. حضرت عمر نے کہا پھر بی بی یہاں پہ بیت المال سے توڑا راشن پر اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. اٹھا کے لے گئے, بی بی کو پیش کیا, طعام راشن اس کو پیش کیا. پیش کرنے کے بعد اسے کہا بی بی اور کسی چیز کی حاجت. تو اس عورت نے کہا تیرا شکریہ مہربانی, کاش عمر کی جگہ تو حکمران ہوتا. تو حضرت عمر نے فرمایا میں وہی ہوں عمر جس کی تو شکایتیں لگا رہی ہے. تو اس عورت نے کہا کہ تو عمر ہے. تو وہ پریشان ہوئی, ڈرنے لگی. تو حضرت عمر نے فرمایا ڈرنے کی بات نہیں, تو نے جو کہا حق کہا, تو نے جو کہا سچ کہا. اب مجھے معاف کر دینا, قیامت کے دن میری شکایت رب کے دربار میں نہ لگانا. تو رعایا کے حالات سے خبرداری یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. یہ ایک روایت سے موطا امام مالک کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریاست مدینہ کے جو کارکنان ہوتے تھے کتنے عظیم دیانتدار اور ایماندار ہوتے تھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت خیبر فتح کیا تو خیبر کے کچھ یہودیوں نے کہا کہ ہمیں یہاں پہ رہنے دو, ہم تمہیں زمینی ٹیکس ادا کریں گے.
کافر کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ اگر رہنا چاہتا ہے تو رہے، لیکن ٹیکس ادا کر کے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجتے، جاؤ خیبر کے یہودیوں کی لسٹ بناؤ، کس کی کتنی زمین ہے، اتنی زمین پر اس کا ٹیکس شرعی طور پر کتنا بنتا ہے، یہ لسٹ بناؤ اور ان سے وہ ٹیکس وصول کرو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی یہ ڈیوٹی تھی۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ انہوں نے جا کے کیا کرنا ہے، لسٹ بنانی کتنی زمین اور اتنی زمین پہ آگے ٹیکس کتنا بنتا ہے۔ یہ آپ کی ڈیوٹی، بار بار یہ لین دین حضرت عبداللہ بن رواحہ کرتے۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ گئے تو خیبر کے یہودی سونے کا ڈھیر لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ فجامعوا لہ حلیم من حلی نسائہم، اپنی عورتوں کے زیورات اکٹھے کر کے حضرت عبداللہ بن رواحہ کے سامنے وہ گھروں سے نکل کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جا کے پوچھا یہ کیا ہے، کیوں لے کے بیٹھے ہو؟ اب ان کا جواب سنو۔ یہودی کہنے لگے ھذا لک وخفف عنا وتجاوز فی الکسب، یہ سارا زیور سونا تم رکھو، ہماری ایک ڈیمانڈ ہے کہ ہماری اگر جائیداد زیادہ ہو تو پرچی پہ لکھو تھوڑی، تاکہ ٹیکس تھوڑا بنے اور ہم تھوڑے ٹیکس کی ادائیگی کریں۔ پورے علاقے والوں نے مل کر یہ سونا آپ کے لیے لیا ہے، آپ یہ قبول کرو، اور پھر لسٹ بنانے میں یہ کرو کہ ہماری جائیداد زیادہ بھی ہو تو تھوڑی لکھ کر تھوڑا ٹیکس لے کر لے جاؤ، ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، یہ سونا آپ رکھ لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ ریاست مدینہ کے امیر کے ماتحت گورنر ہیں، کام کرنے والے ہیں، عمال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی ایمانداری دیکھو، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا انکم لمن ابغض خلق اللہ الیہ، فرمایا یہودیوں تمہیں پتہ ہے کہ روئے زمین پر مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے جو رب کے دشمن ہے یا میرے نبی کے دشمن ہے، اور تم نے دشمنی کی اللہ رسول سے، سامنے کہہ دیا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے، فرمایا سب سے برے پوری مخلوق میں سے تم مجھے لگتے ہو، لیکن کیا فرمایا؟ فرمایا وما ذاک بحاملی علی ان احیف علیکم، اس نفرت، اس بغض اور اس دشمنی کی وجہ سے میں نے آج تک تم پہ ظلم نہیں کیا، اس دشمنی نے مجھے اس بات پہ نہیں ابھارا کہ میں تمہارے اوپر زیادتی کروں کہ زمین تھوڑی اور میں لکھ زیادہ لوں، جتنی ہوتی ہے وہی لکھتا ہوں اور جتنا ٹیکس بنتا ہے وہی لے کے جاتا ہوں، اور آج تم مجھے یہ مال دے کے کہتے ہو کہ میں تھوڑا لکھوں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا فَأَمَّا مَا أَرَدْتُم مِّنَ الرِّشْوَةِ فَإِنَّهَا سُخْطٌ، فرمایا یہ جتنا سونا مال تم نے رکھا ہے یہ رشوت ہے، اور رشوت ہمارے نبی نے فرمایا حرام ہے، اور مسلمان حرام کا لقمہ نہیں کھاتا۔ فرمایا یہ سارا مال اٹھا لو، واپس لے جاؤ۔ عبداللہ بن رواحہ کو اس میں سے کچھ نہیں چاہیے، ہم وہی کھائیں گے جو حلال کا ہوگا، اور اس میں ڈنڈی نہیں ماریں گے، جو کچھ ہوگا وہی لکھا جائے گا، لہذا یہ لے جاؤ گھروں میں، میں یہ اس سونے سے کچھ بھی لینا حلال نہیں، جائز نہیں۔ یہودیوں نے جب اپنا اپنا سونا اٹھایا نا، تو یہودیوں کے جو علماء تھے، بڑے سردار جو تھے، ان کے پوپ بڑے جو کتابیں جاننے والے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ کی یہ دیانتداری دیکھی تو انہوں نے کہا بہذا قامت السماوات والارض، رب کی قسم ہے اگر آج زمین اور آسمان کھڑے ہیں تو ایسے لوگوں کی ایمانداری کی وجہ سے کھڑے ہیں۔ زمین و آسمان کے قیام کی، امن کی، بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ یہ ہے کہ لوگ رشوت کو چھوڑ دیں اور اس کو ختم کر دیں اور اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ جتنا زور اس معاملے پہ دیا جا رہا ہے کہ ہم بیماری سے بچیں، اتنا زور رشوت کے معاملے میں دیا جائے کہ کوئی رشوت نہ کھائے تو پھر دیکھنا آسمان و زمین کا رنگ ہی کیسے بدلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہے اصل بات جس کی وجہ سے آسمان و زمین کھڑے ہیں۔ آخری بات سنی اور پھر میں بات ختم کرتا ہوں۔ سمرقند کا ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں مندر والے لوگ بستے تھے، یہ ہندو قسم کے، اور یہ مندر والے لوگوں پر حضور کے فوج کے کمانڈر تھے قتیبہ بن مسلم، انہوں نے حملہ کیا اور حملہ ڈائریکٹ ہی کر دیا، یعنی دعویٰ بول دیا، اور اس علاقے کو نا، سمرقند کے علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ سمرقند کے ہندو بڑے پریشان کہ ہمارے سر پر مسلمان مسلط ہو گئے، زبردستی مسلط ہو گئے۔ اس وقت ہندوؤں نے ایک شریف بندہ اپنے علاقے کا تاڑا، انہوں نے کہا مارے تو گئے کہ ہمارا علاقہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، ایک راستہ ہے وہ کرتے ہیں شاید ہم بچ جائیں۔
اس سادے بندے کو کہا کہ یہ عرضی ہے، یہ رکا ہے، یہ لے جاؤ ریاست مدینہ کے امیر کی بارگاہ میں، ہو سکتا ہے ہمیں انصاف مل جائے۔ اب دیکھو خرچہ کو نہیں انصاف کے لیے ان کے ہونا، صرف کہا کہ یہ رکا لے کے جاؤ ریاست مدینہ کے امیر کے پاس، ہو سکتا ہے ہمارے حالات پر ہمیں جو ہے اچھا فیصلہ مل جائے۔ اس رکے پہ انہوں نے یہ لکھا، اب توجہ سے شکایت سننی کیا تھی، کہ تمہاری فوج کے جرنیل نے اسلامی طریقے کے مطابق حملہ نہیں کیا۔ مسلمان فوج کا حق ہے کہ جب کسی کافروں کے علاقے پہ حملے کے لیے جائیں، پہلا حق ہے کہ ان کو اسلام کی دعوت دیں، چلو جی کلمہ پڑھو، نہ مانے تو ان کو کہیں چلو ٹھیک ہے تم یہیں پہ رہو، ہمیں ٹیکس دیتے رہو، تو ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ یہ دو آپشن نہ مانے تو تیسرا آپشن کیا ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کیا جائے، جنگ کی جائے۔ یہ تین آپشن کمانڈر پہلے رکھتے ہیں اور ان کا حق ہے، لیکن قتیبہ بن مسلم نے ایسا نہیں کیا تھا۔ تو یہ شکایت انہوں نے ایک سادہ سے بندے کے ہاتھ بھیجی کہ جاؤ مسلمانوں کے امیر کے پاس، اور امیر اس وقت کون تھے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہاں پہ رہتے تھے؟ دمشق کے علاقے میں رہتے تھے۔ یہاں سے انہوں نے حضرت عمر بن عبد العزیز کی طرف اس بندے کو بھیجا۔ اب یہ بندہ بڑا خوش ہو کے چلا کہ محلے میں پہلے تو مجھے لوگ سادہ اور عام سمجھتے تھے، میں وقت کے بادشاہ سے ملاقات کر کے آؤں گا تو لوگ مجھے سمجھیں گے واہ واہ میری ٹھاٹ باٹ بن جائے گی۔ اس نے سمجھا کہ شاید مسلمانوں کے بادشاہ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمارے وڈیرے ہوتے ہیں، بڑی ٹھاٹ باٹ ہوگی، یہ وہ ہوگا۔ یہاں سے چلا، مختلف علاقوں کا سفر کرتے، جس وقت دمشق جہاں دارالحکومت تھا، دارالخلافت تھا، وہاں پہنچا تو اس نے کپڑے شپڑے چینج کیے، نئے کپڑے پہن کر صاف ستھرا ہو کر چلا کہ میں مسلمانوں کے بادشاہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کے دل میں ایک خوف آ گیا، یہ نہ ہو کہ وہ مسلمان ہیں، میں ہندو ہوں، میں رکا پیش کروں اور پکڑ کر مجھے مروا ہی نہ دے، میں اپنے علاقے کی آزادی کے لیے جا رہا ہوں، کہیں اپنی جان بھی نہ گوا بیٹھوں۔ دل ہی دل میں سوچا چھوڑو پرے، ان کی پیچھے مدد کرنے کی بجائے میں اپنی جان تو نہ برباد کروں، نہ ملتا ہی نہیں ہوں مسلمانوں کے امیر سے۔ لیکن گلی میں گھوم رہا تھا کہ چلو دیکھوں تو صحیح مسلمانوں کا امیر کیسا ہے۔ اچانک دیکھا ایک بہت بڑا دروازہ ہے خوبصورت، اسے اندر ہوا، سوچا کہ یہ محل ہے مسلمانوں کے امیر کا۔ اندر دیکھا تو کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ ہیں جو فقہ کی تعلیم دے رہے ہیں، کچھ لوگ بیٹھ کے فتاوی جات لکھ رہے ہیں، کچھ لوگ عبادت میں مصروف ہیں۔ یہ ہندو بھی ایک شخص کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا، اس نے سلام پھیرا تو کہا اوے بتاؤ مسلمانوں کے بادشاہ کا یہ گھر ہے؟ یہ تمہارے امیر المومنین کا گھر ہے، عمر بن عبد العزیز کا یہ گھر ہے؟ وہ نمازی مسکرایا، اس نے کہا اوے یہ تو اللہ جل شانہ کا گھر مسجد ہے، جس میں تم آیا ہے یہ تو مسجد ہے، بتا تو نے نماز پڑھی؟ اب پہلا سوال ہی مسلمان نے یہ کیا، تو نے نماز پڑھی؟ اس نے بات کو ادھر ادھر پھیر کر کہا کہ مجھے تو امیر المومنین سے ملنا ہے، ان کے گھر کا پتہ دو۔ انہوں نے پھر کہا تو نے نماز پڑھی؟ جب 2-3 بار کہا تو اس نے کہا میں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، میں تو ہندو ہوں، بتوں کو ماننے والا ہوں، دیوتاؤں کو ماننے والا ہوں، میں نماز جانتا ہی نہیں ہوں کیا ہوتی ہے۔ تو اب اس نمازی نے نا اس کو اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دی، اسلام کی فضیلت بتانی شروع کر دی۔ اب یہ باہر سے آیا تھا، نیا نیا اس نے دیکھا وہاں پہ حالات کو، اس نے پوچھا مسلمان نے کہ جس بت کو تو پوجتا ہے تیرے نفع نقصان کا مالک ہے، تجھے کیا دیتا ہے؟ اس نے تجھے پیدا کیا؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ تو کہا اس رب کو سجدہ نہ کر جس نے تجھے پیدا بھی کیا ہے اور تجھے رزق بھی عطا کرتا ہے۔ دل کی دنیا بدل گئی۔ اس ہندو نے وہیں مسجد میں کھڑے کھڑے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ، میں تو شکایت لے کے آیا ہوں، مسلمانوں کے امیر سے ملنا ہے۔ مسجد کے دوسرے دروازے سے نکالا مسلمان نے، کہا وہ سامنے گھر ہے۔ اس نے گھر دیکھا تو لکڑی کا چھوٹا سا دروازہ، چھوٹی سی دیوار، پاس جا کے دیکھا تو اندر ایک شخص بوڑھا گھر کی دیوار پر مٹی سے لپائی کر رہا ہے، اور ایک خاتون بیٹھی آٹا گوندھ رہی ہے۔ یہ واپس پلٹ آیا، اس نے نمازی کو پکڑ لیا، بھائی میں نے بادشاہ وقت کا گھر پوچھا ہے، یہ کس کا گھر تو نے مجھے دکھا دیا؟ مسلمان نے واپس پلٹ کے کہا یہی ہمارے امیر کا گھر ہے، جاؤ ملو اپنی بات کہو۔ وہ 2-3 مرتبہ نا اس نے واپس چکر لگایا کہ یہ تو مسلمانوں کا امیر ہے ہی نہیں، واپس پلٹا پھر کہا، واپس پلٹا پھر کہا۔ آخر کار کیا ہوا؟ دروازے پہ دستک دی، وہ جو لپائی کرنے والے بزرگ تھے نا مٹی کی، وہ چھوڑ کے آئے، ملے،
ان سے کہا کہ میں سمرقند کے علاقے سے آیا ہوں، ایک شکایت ہے میری عرضی سنی جائے گی؟ انہوں نے فرمایا بالکل سنی جائے گی، نہ کوئی چوکیدار، نہ کوئی دربان، نہ کوئی ایسے ویسے، بتاؤ کیا ہے؟ جیب سے رکا نکالا، یہ ہے جی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کھولا۔ اب وہ پہلی بات ہے، حیران ہے کہ ہمارے بڑوں تک پہنچنے کے لیے کتنا مسئلہ بنتا ہے، یہاں میں ڈائریکٹ حاکم وقت کے پاس پہنچ گیا، کوئی رکاوٹ ہی نہیں تھی، مسئلہ پیش کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مسئلے کو پڑھ کر اوپر جواب لکھ رہے تھے کہ اس دوران گلی سے شور اٹھا کہ بچوں کی لڑائی ہو گئی۔ آپ نے ادھر توجہ کی تو لڑائی کیا ہوئی تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کو کسی شخص کے بچے نے پتھر مارا اور ان کا سر پھٹ گیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کا، ریاست کے سردار کے بیٹے کا سر پھٹ گیا، روتا روتا ابا جی ابا جی۔ آپ نے پکڑا، پیچھے سے ایک مائی آ گئی، اس نے کہا عمر بن عبدالعزیز سزا دینے سے پہلے یہ سوچنا کہ جس بچے نے پتھر مارا ہے وہ میرا یتیم بیٹا ہے۔ یہ شخص جس نے ابھی کلمہ پڑھا تھا، یہ پاس کھڑا تھا، اس نے کہا اب اس کی خیر نہیں جس نے مسلمانوں کے سردار کے بیٹے کو مارا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا جواب دیا جب اس نے کہا نا یتیم بچہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بتا یتیم کا وظیفہ لگ چکا ہے کہ نہیں لگا؟ یتیم کا وظیفہ بن چکا ہے کہ نہیں بن چکا؟ اس نے کہا نہیں بنا۔ فرمایا چل جلدی کر، نام لکھاؤ، بچے کا نام لکھاؤ، ایڈریس لکھاؤ، تاکہ اس بچے کا وظیفہ تمہارے گھر میں پہنچا کرے۔ رہ گئے بچے کا سر پھیرنا، فرمایا اس پر ہم نہیں پوچھتے، یہ رب کی رضا ہے، چلو جاؤ اس کو واپس کر۔ یہ بندہ اس سے بھی متاثر ہوا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جوابی رکا لے کر واپس پلٹا۔ بات کو میں مختصر کرتا ہوں کیونکہ وقت ہو گیا ہے۔ واپس پلٹا، فوراً جب سمرقند پہنچا تو سمرقند کے جو ہندو تھے انہوں نے کہا یہ مسلمانوں نے پھر کوئی سازش ہی کی ہوگی، پتہ نہیں کیا بنتا ہے، لیکن رکا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ سمرقند کے علاقے میں کسی اپنے مسلمانوں کے گورنر کو دو۔ جب ان کو دیا گیا تو رکے پہ لکھا تھا کہ ان ہندوؤں کی جو شکایت ہے اس کو سنا جائے، کل عدالت میں پیش کیا جائے، عدالت کا قاضی جو فیصلہ کرے اس پہ عمل کیا جائے۔ اگلے دن مسجد میں عدالت لگی، ایک طرف ہندو بیٹھے، ایک طرف مسلم فوج کا سربراہ قتیبہ بن مسلم بیٹھا، انتظار ہو رہا ہے جی قاضی صاحب آئیں گے، فیصلہ کریں گے۔ اچانک مسجد میں ایک شخص داخل ہوا، بالکل کمزور راگر، جس کی ٹانگوں میں بھی اتنی سکت نہیں تھی کہ چل سکتا، سر پہ ٹوپی ہے، ایک خادم ساتھ ہے۔ اس نے آ کے مسجد میں 2 نفل پڑھے، ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، چلو جی بتاؤ فیصلہ کیا ہے۔ اب ہندو آپس میں باتیں کرنے لگ گئے، اس بندے کی بات کون مانے گا جو خود چل بھی نہیں سکتا؟ وہ تھے قاضی جمیع بن حاضر باجی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جب یوں ٹیک لگا کے بیٹھے فیصلہ سنانے لگے، انہوں نے شکایت سامنے رکھی تو انہوں نے شکایت میں یہ تھا کہ اس نے بغیر کسی آپشن کے حملہ کیا ہے اور مسلمانوں کی فوج نے ہمارے علاقے پر قبضہ کیا ہے۔ انہوں نے فیصلہ لکھا، انہوں نے کہا کیا مسلمانوں کے جرنیل تم نے ایسا کیا؟ انہوں نے کہا ایسا ہی کیا ہے۔ آپ نے فیصلہ لکھ کے فرمایا واپس فوجیں یہاں سے نکالو، سمرقند سے باہر نکل جاؤ، اور یہ 3 چیزیں پیش کرنے کے بعد پھر جا کے سمرقند میں داخل ہونا۔ اندر گئی ہوئی فوجوں کو مسلمانوں کے قاضی نے کہا باہر نکل جاؤ۔ فوج کے جرنیل کو طاقت نہیں تھی کہ اس فیصلے کو رد کرے۔ مسلمانوں کی فوج کے جرنیل نے اپنی آرمی کو کہا چلو جی واپس نکلو، فتح کیا ہوا علاقہ چھوڑ کے واپس۔ بغل بجا تو ہندو نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگا، مسلمانوں کے جرنیل نے کہا چلو جی ساری فوج واپس بارڈر پہ جائے۔ جب اس چیز کو دیکھا نا ہندوؤں نے کہ ساری فوج واپس بارڈر پہ کھڑی ہوگی، انہوں نے کہا اب 3 آپشن ہیں سمرقند والوں، کلمہ پڑھو یا جزیہ دو یا پھر جنگ کرو۔ سمرقند والوں نے جب یہ حالت دیکھی نا کہ مسلمان اپنے قاضی کے حکم کے اتنے فرما بردار ہیں تو رب کی کتنے تابع دار ہوں، انہوں نے کہا پھر اب ہم نے جنگیں نہیں کرنی، اسلحہ نیچے رکھا، کہا آؤ ہم محکوم ہیں تم ہمارے حاکم ہو، ہم غلام ہیں تم ہمارے سردار ہو، علاقہ بغیر جنگ کے ہی فتح ہو گیا۔ یہ تھی ایک جھلک ریاست مدینہ کی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا